सर ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़ी धुआंधार जिसको की कल गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने सानिया मलिक के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, मलिक सर क्या आप अपनी जात के कटहरे अंदर अपनी जमीन की अदालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही मुजरम बन के खड़े हुए हों? सवाल ये है मलिक साहब कि क्या वहां पे गोलियां चली थी, गोलियां किसने चलाई थी, किसने इजाजत दी गोलियां चलाने की? क्या वाकया ही वहां पे जो लोग जो हमारे हैं, जो SHO शहीद हुआ वो भी हमारा अपना, जो दूसरे थे वो भी हमारे अपने, गोली चलाने की नौयत क्यों सामने आई है, क्यों चलानी पड़ी, और इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ सका? अच्छा, ये मौलाना ने कल कहा, एक उसका जवाब मांगा। दूसरा, जो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से बकौल उनके जो इमाम मस्जिद है उनको दिया जा रहा है, ये हम आपके मुंह पे मारते हैं, ये किस तक के पास है, क्या कहेंगे? अच्छा, चले, बड़ा अच्छा किया आपने भी। मुझे आई लाइक इफ सम फ्रेंड ऑफ माइन, अगर कोई दोस्त इतने स्ट्रेट सवाल करे, वो मेरा ये काम नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ ये बात करता हूँ। देखिए, मसला ये है कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूँ। मेरे सामने पिछले कोई 10 सालों की तस्वीर है, और वो तस्वीर बड़ी खौफनाक है। मैंने फैजाबाद चौक को जलते देखा, मैंने मरी रोड को जलते देखा। मैंने एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे सोचा कि मेरे नसीब में ये क्यों लिखा गया। मैंने देखा कि चंद लठ बरदार नौजवान हाथों में बड़ी बड़ी लठें लिए, डंडे लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे, और मैं एक सहमा हुआ, डरा हुआ, सर नीचे किए खड़ा शहरी था, और मैं देख रहा था कि इन पे तो मेरे टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, मेरे पैसे के साथ ये इमलाक बनी है, प्राइवेट सिटीजन्स। मैंने देखा, एक तस्वीर अखबार में देखी कि एक शख्स बारिश और हाथ में एक बाजू, कटा हुआ बाजू पकड़कर भागता जा रहा है, जिसपे सोने की चूड़ियां। मैंने देखा कि बच्चे और बच्चियां बिलक कर, रोक कर, सहमे हुए अपने माँ बाप के सीनों के साथ चिमटे हुए थे। तो मैं बड़ी तशवीश में था कि ये मेरा वो पाकिस्तान जिसको मैं अपनी उम्मीदों का मरकज समझता हूँ, जिसको मैं तरक्की का गहवारा देखना चाहता हूँ, आज इसमें ये लॉलेसनेस क्यों है? वाई? आई वॉज वरिड। फिर वो फिल्म वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैंने उसके अगले साल उसको लाहौर के माल रोड पे ऐसे देखा, फिर उससे अगले साल मैंने शादरा में उसको देखा। मैंने कहा मसला क्या? उन्होंने कहा कि कोई अदालत का फैसला है जिसके नतीजे में ये हो रहा है। मैंने कहा कि अगर अदालत का फैसला है तो अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील का हक है, एक निज़ाम मौजूद है, तो मैं निज़ाम को पसे पुश्त फेंक के स्ट्रीट पे मॉब मेंटेलिटी क्रिएट करके ये गिराओ जलाओ, ये लाशें गिरानी। फिर मैंने देखा कि खंदकें खुद गई, फिर मैंने देखा कि सड़क के ऊपर कुछ ऐसे बलवाई तौर पर आते लोगों को रोकने, जिनके हाथों में पहले तो जो सिर्फ गलेले और डंडे थे, अब क्लैशनकोव्स थी, और वो सीधा पुलिस की वर्दी पे शूट कर रहे थे, और वो सीधा गोलियां मार के रेंजर्स के जवानों को शहीद कर रहे थे। तो मुझे गुस्सा चढ़ा। आई वॉज एंग्री एंड एंग्री विद द गवर्नमेंट। और भाई, तुम्हारे हमसाए में ये हिंदुस्तान को, जिसको मैं अपना उसको दुश्मन भी कहता हूं कि मेरे साथ लड़ता है, वहां पे एक राम रहीम नामी आदमी किसी रिलीजियस रीजन पे अदालत सजा देती है, उसके खिलाफ लाखों अफराद बाहर प्रोटेस्ट पे निकलते हैं स्ट्रीट पे, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है रियासत की जिम्मेदारी के तौर पे, उसमें 100 लोग मर जाते हैं कमोबेश, बट रिट ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन होती है। मैं एक सिटीजन हूं, शहरी हूं, मेरा पहला इस रियासत से यह मुतालबा है कि मेंटेन करो, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दो। आई वॉन्ट इट। अगर कोई उसको जलाता है, इसको मेरे घर को आके बर्बाद करता है और यहां पर आके आग लगा देता है, तो इस लगती आग से मुझे बचाओ, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। एंड इफ एनी गवर्नमेंट फेल्स टू डू दैट, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब रहेगी बात आपकी अगली। मुझे इस बात में जो मौलाना ने बात की है, मैं मौलाना को एक बड़ा ज़ीरक, बहुत बड़ा सियासतदान समझता हूँ। वो एक मजहबी जमात के भी सरबराह हैं, अब रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे जब रिलीजियस कम पॉलिटिकल पार्टी के कोई साहब बात करते हैं तो उसमें मुझे दो शुबहात होते हैं।
ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایک مسل کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے ساروں کی تاریخ، اور دوسرا ایک قومی بات ہو سکتی ہے، اور تیسرا ایک ہیلنگ بات ہو سکتی ہے، کسی کی ذمہ داری۔ اب کوئی ایسی بات جو ہیلنگ نہ ہو چاہے میں بھی کروں، اس بات کو اسی پیمانے پہ پرکھا جانا چاہیے۔ یہ مولانا کی اپنی دانست میں ایک رائے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا تو بڑا عرصے سے ایک مطالبہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میری مسجد میں ہوتا ہے، اس کا انتظام اور اس کا بندوبست آخر کوئی کرتا ہے نا، تو وہ جو وہاں پر بیٹھے ہے کچھ اسٹیٹ کو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے۔ مجھے اپنے پیش امام کو کیا کچھ، اگر میں نے پچھلے اتنے سالوں میں ان کے لیے بندوبست نہیں کیا تو کیا ان کے لیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کو صرف فلنتھراپی کے چھوڑ دوں کہ کوئی صدقہ دے گا تو ان کا بندوبست ہوگا، یا اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا باقی اسلامی ممالک میں اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی؟ اور اگر اتنے سال کسی نے نہیں لی، اور if one government is stepping up to do it، اس پہ اعتراض نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کو انسٹیٹیوشن ہے، میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے چلتا ہوں۔ کیپنگ ان لائٹ مولاناز کرٹیسزم، ان کے کو رکھ کے میں کہتا ہوں اس کو اسٹیٹیوٹری کور دیں، میپ کریں کتنی مساجد ہیں، میپ کریں کتنے مسالک ہیں، میپ کریں کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ اسٹیٹ کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ آج سعودی عرب کی اسٹیٹ جو کہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، ایران کی اسٹیٹ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ اسٹیٹ جمعے کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ وہ اسٹیٹ مساجد کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ ملیشیا، انڈونیشیا میں کیا بندوبست ہے؟ ہم ایک کمیٹی آف نیشنز میں، مسلم نیشنز میں بستے ہیں، ہماری ایک OIC ہے۔ ہمیں ان سب کی پریکٹسز کو اور اپنی پریکٹسز کو دیکھ کے جلن کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے، ایک ایسا شخص جس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت معتبر اور مکرم ہے۔ ان کا ریاست کے ساتھ ایک انتظام ہونا، مجھے مولانا کی تنقید سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق، استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین کا جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ یہ فورم کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اعلامیے کے مطابق ثالث ممالک امن و استحکام کے لیے فریقین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر تیار۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق 6 نومبر سے ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی کے حتمی نفاذ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے، امید ہے اب دہشت گردی نہیں ہوگی، جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کے خلاف سزا کا تعین کیا جائے گا۔ ترکی اور قطر نے پاکستان کے موقف کی تائید کی، دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ طالبان رجیم سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت مانگی۔ افغان طالبان نے تیسری پارٹی کے سامنے وعدہ کیا ہے، افغان طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی روکیں، پاک افغان سرحدیں کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا جس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھارت کی پراکسی بننے سے ہو سکتا ہے افغانستان اپنی خود مختاری کھو بیٹھے۔ چوروں کی طرح آنے والے پناہ گزین نہیں، دہشت گرد ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان وفد کے بیان پر رد عمل۔ استنبول مذاکرات میں افغان وفد نے یہ بھونڈا جواز دیا۔ افغانستان میں موجود TTP کے دہشت گرد دراصل پاکستانی پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں کو واپس چاہ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نقطہ اٹھایا، یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں، وہ بھی سڑکوں یا گاڑیوں کے ذریعے نہیں بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا، افغان وفد کی یہ تعویل ان کی نیت کے فطور اور خلوص سے عاری رویے کا ثبوت ہے۔ تمام ہمسایوں بالخصوص افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے، افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ KP کو دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے پاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی دورہ پشاور میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افغان طالبان کی طرف سے مسلسل دہشت گردی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی سطح پر متعدد اقدامات کیے۔ اس کے باوجود افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، بلکہ انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ قبائلی عوام کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا،
کے پی کے بہادر عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کردار ادا کیا. جرگہ عمائدین کا پاک فوج سے مکمل یکجہتی اور امن کے عزم کا اظہار. فیلڈ مارشل کو 11 کور ہیڈ کوارٹرز میں. پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 20 روز سے بند. دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل. چمن بارڈر باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. تاجروں کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان. افغانستان میں پھنسے 5000 پاکستانی تاجر بارڈر کھلنے کے منتظر. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی جاری. راولپنڈی میں 110 افغانی ہولڈنگ سینٹرز منتقل. افغان باشندوں کو مکان کرائے پر دینے والے 9 مالک مکان گرفتار. مری میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلانات. مکان، دکان یا گاڑی کرائے پر دینے سے گریز کی وارننگ. خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل دے دی گئی. نامزد وزراء آج سپہر 3 بجے حلف اٹھائیں گے. نئی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل. مینا خان، خلیق الرحمان، فضل شکور، ڈاکٹر امجد، ارشد ایوب، ریاض خان کابینہ میں شامل. آفتاب عالم، فخر جہان، فیصل ترکئی، عاقب اللہ، تاج محمد، شفیع اللہ جان بھی کابینہ کا حصہ. سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی صوبائی کابینہ میں شامل. سینیٹر شبلی فراز کی نااہلی سے خالی سینٹ کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے خرم ذیشان کا. آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مشاورت کا فائنل راؤنڈ. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں نئے وزیر اعظم کے نام پر غور ہوگا. لطیف اکبر، چودھری یاسین، فیصل راٹھور اور سردار یعقوب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کل جمع کرانے کا فیصلہ. مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات میں بھی آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر تفصیلی بات چیت. نوجوانوں 1 لاکھ لیپ ٹاپ لینے کی تیاری کر لو. وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ کے لیے مفت لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کا افتتاح کر دیا. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 1 لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ پر دیے جائیں گے. لاکھوں طلبہ کو AI اور IT کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے. ویژن 2030 اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے تربیت یافتہ پاکستانی افرادی قوت بھی سعودی عرب جائے گی. وزیر اعظم نے ہونہار طلبہ اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے. پولیس نے طلبہ اور طالبات کو گارڈ آف آنر پیش کیا. لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے نوجوانوں کا مستقبل کے عزائم پر اظہار خیال. وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر. وزیر اعظم صاحب، آج میں بلوچستان کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی درجان آپ کے سامنے کھڑی ہوں. میری آواز صرف میری نہیں، یہ بلوچستان کی اس دل کی آواز ہے جو اس وقت فخر سے دھڑک رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب، میں کیوں نہ کہوں، میں بلوچستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں آپ کا ویژن ہوں، میں بااختیار نوجوان ہوں، میں پاکستان کی اصل. پاک کینیڈا وزراء خارجہ کا دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی ٹیلی فونک گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ کا زراعت، کان کنی اور معدنیات کے حوالے سے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. دونوں جانب سے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ کے تحت اشتراک کار بڑھانے پر غور. وزیر خارجہ انیتا آنند کا کینیڈین کینولا کی پاکستان کو برآمد میں سہولیات فراہم کرنے پر اظہار تشکر. اسموگ کا راج برقرار، فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر. صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 483 ریکارڈ. بھارت کا شہر دہلی دوسرے نمبر پر. ایئر کوالٹی انڈیکس 174 ریکارڈ. اسموگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کھیتوں میں باقیات جلانے پر زیرو ٹالرنس. 10,000 سے زائد نوٹسز جاری کیے. 190 سے زائد فیکٹریوں اور بھٹوں کی چیکنگ. درجنوں سیل. بھاری جرمانے عائد. بھارتی علاقوں ہریانہ، لدھیانہ، پٹیالہ اور جلندھر سے آلودہ ہوائیں پاکستان میں داخل. لاہور، فیصل آباد، قصور اور گجرانوالہ کے فضائی معیار پر ہوائیں اثر انداز ہو رہی ہیں. اسموگ نگرانی اور پیشگی سسٹم کا الرٹ. جس کی ملکیت اسی کا قبضہ. پنجاب میں عوام کی ملکیت ہتھیانے والوں سے نمٹنے کے لیے نیا آرڈیننس آ گیا. پنجاب میں قبضہ مافیا کا باب بند کرنے کے لیے مصالحتی کمیٹی قائم. خصوصی ٹریبیونل اپیل کا فیصلہ 90 روز کے اندر کرنے کے پابند. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا. ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے. اپنی منصوبوں کی رفتار بڑھا کر عوام کو جلد ریلیف دیا جائے. سرفراز بگٹی نے کہا صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت سیکٹریز کمیٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. 38 صوبائی محکموں کی سہ ماہی کارکردگی رپورٹ پیش.
چیف سیکرٹری شکیل قادر خان نے بریفنگ دی۔ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ مختلف پیمانوں پر کیا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک کارکردگی میں سر فہرست، محکمہ خزانہ دوسرے اور اربن پلاننگ تیسرے نمبر پر رہا۔ محکمہ قانون چوتھے، محکمہ زراعت 5ویں نمبر پر قرار پایا۔